बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर जो गुफ्तगू करेंगे यकीनी तौर पे मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी तौर पे गुफ्तगू होगी, मगर इसके साथ साथ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को जो ग़स्ल दिया गया है इसके ऊपर भी मैं तफसील से बात करूँगी। मगर इन तमाम मामलात से मजहबी मामलात के अलावा जो दूसरे सियासी मामलात हैं इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू होगी, जिसमें कराची के हवाले से बात हम करेंगे कि कराची में जो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है, बदतरीन बारिशें हैं और 20 ऐसे अजला हैं जिनको आफत ज़दा करार दे दिया गया है। मगर इस आफत में एक और नया इजाफा ये होने जा रहा है कि आज रात 12 बजे जिनके जितने भी बल्दियाती इदारे हैं तमाम के तमाम तहलील हो जाएंगे। अब कराची का एडमिनिस्ट्रेटिव कौन होगा जो इन तमाम मामलात को देखेगा? दो ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, दोनों नामों के ऊपर तफसील से गुफ्तगू होगी। मगर इमरान खान साहब के हवाले से हारून साहब ने भी कल प्रोग्राम मुकाबिल में ये बात की थी। यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म का इखलाकी फ़र्ज़ है कि इस सूरत हाल में जब कराची के अवाम शदीद मुश्किल में है, एक मॉरल ड्यूटी आपकी ये है कि आपको कराची जाना चाहिए। चौधरी शुजात साहब ने भी यही मशवरा दिया है खान साहब को। अब देखना ये है, उनका कहा गया है कि जल्दी जाएंगे, लेकिन अब ये देखना है कि कब वो कराची के लिए रवाना होते हैं और वहाँ पर क्या ऐसे तमाम काम है या इक़दामात है जो कि वज़ीर आज़म की तरफ से कहा जाएगा कि उनके ऊपर अमल किया जाए और फौरी तौर पर किया जाए। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वन बाय वन मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात होगी। हारून साहब, वैसे तो मैं कराची के हवाले से और मुहर्रम के हवाले से खुसूसी तौर पे गुफ्तगू करना चाह रही थी, मगर अभी से कुछ देर पहले मैंने कुरैशी साहब की भी एक स्टेटमेंट देखी है। इन तमाम हालात में जब उन्होंने मुहर्रम की बात की, कराची की बात की, इसमें अहम गुफ्तगू उन्होंने मियाँ नवाज़ साहब से मुताल्लिक़ की। उन्होंने कहा कि नवाज़ साहब को जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे उनकी हिदायत पर बाहर भेजा गया था, ये मॉरल ड्यूटी थी जिसको हमने पूरा किया। अब उनका भी अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो वापस आ जाए, चूँकि उनका इलाज नहीं हो रहा। मगर नून लीग कह रही है सितंबर के सेकंड वीक के बाद उनका इलाज वहाँ पे शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो वतन वापस आ जाएंगे। आएंगे? देखिए, मुझे तो उनकी वापसी का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, और जब वो जा रहे थे तो उस वक्त भी वाज़ेह था, और ज़ाहिर है अंडरस्टैंडिंग के तहत गए। खान साहब ने उस वक्त आँखें बंद रखी, कोई उनके लिए इसके सिवा कुछ चारा नहीं था, माहौल ऐसा पैदा हो गया था। देखिए, 4 बीमारियाँ हैं उन्हें, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों की तकलीफ़ है, दिल का मर्ज़ है, शुगर है, जो रक्त दिल से दिमाग को जाती है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या? अब उसकी तहकीक की जाए। एक चीज़ तो खैर वाज़ेह ही है तकरीबन, एक चीज़ है जिसकी तहकीक की जाए। इस तरह बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए, बग़ैर सोचे समझे हर तरह के बयान दाग देते हैं। अपना हमारे कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं, अपने जेलों वाले फवाद चौधरी साहब कि कभी इन्होंने ऐसा फैसला, क्योंकि अब पूरा माहौल था। डॉक्टर फैसल, देखिए ना, उसमें डॉक्टर 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो डॉक्टर फैसल ने जो बात कही थी वो बड़ी अहम है कि देखिए प्लेटलेट्स का इतना मसला नहीं है। डॉक्टर फैसल इज़ अमंग द मोस्ट सीरियस पीपल, जो प्रोफेशनली भी चीफ एग्जीक्यूटिव हॉस्पिटल का रहे, उन्होंने बड़ी एक्सीलेंट तरीके से हॉस्पिटल को चलाया। फिर डॉक्टर राशिदा यास्मीन है, उनकी इंटेग्रिटी पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया किसी ने, कभी किसी ने सवाल नहीं किया। ये जो बीमारी, दूसरा मसला ये है कि देखिए जब आदमी को इतने अमराज हों और वो बहुत आसूदा ज़िंदगी का आदी हो, बेहद, यानी जेल में भी उनकी मर्जी के बेड उन्हें दिया गया था, मर्जी का बावर्ची दिया गया था, खाने की हर चीज़ दी गई थी। वो एक बैरक थी, इसके बाद वो बहुत सीधी डिप्रेशन में चले जाते। तो अगर कोई हुई है, फ़र्ज कीजिए गड़बड़, तो वो ये बात लोग कहते हैं कि वो टेक्निकल सतह पे हुई है, यानी जिन लोगों ने रिपोर्टें मुरतब की उन्होंने कुछ गड़बड़ की। अब तो उसका कुछ हो नहीं सकता, अब खून इतना पुराना हो गया कि अब उससे कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। आएंगे वो क्यों नहीं? देखिए उनका तर्ज ज़िंदगी है एक, सिर्फ ये नहीं कि इक़्तिदार की वीकनेस और पैसों की वीकनेस है। बतौर वज़ीर आज़म वो क्या काम करते थे? 10 बजे सो के उठते थे, वो दफ्तर रहते थे, 4-5 बजे चले जाते थे, आध घंटा पौन घंटा वो बावर्ची से गुफ्तगू करते थे खाने से मुताल्लिक़। जी, नाश्ता कैसा होगा, दोपहर का खाना कैसा होगा, रात का खाना कैसा होगा, फिर उसको बाज़ औक़ात बीच में भी इंस्ट्रक्शंस देते थे। तो वो तो जो जिन लोगों ने उनके साथ खाना खाया वो जानते हैं कि 6, 7, 8 डिशें होनी चाहिए, फिर ये कि वो मजलिस पूरी बर्पा होती है। वो एक तफरीह करने वाले आदमी हैं। जब वो
پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کا دل نہیں لگتا تھا. کتنے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے انہوں نے دورے کیے, کوئی مثال نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ 3 4 5 سربراہوں کے دورے اگر شامل کر لیے جائیں تو بھٹو صاحب بہت دورے کرتے تھے مگر ان سے بھی بہت زیادہ کیے انہوں نے. بھٹو صاحب نے آخری دورہ تو خیر اس لیے کیا تھا کہ وہ مذاکرات کو ٹالنا چاہتے تھے اور یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ استحکام ہے. مگر یہ تو ایک سال میں زیادہ تر باہر کے ملکوں میں پھر مری چلے جاتے تھے. 40 کروڑ روپے مری کے گورنر ہاؤس پہ خرچ کیے گئے. گورنر ہاؤس ذاتی جیب سے, ذاتی جیب سے نہیں, سرکاری خزانے سے جب کرائے پہ دیا جاتا ہے. اور اس کا کرایہ جو 5 سٹار ہوٹل سے کئی گنا زیادہ ہے. سونے کی ٹوٹیاں ہیں یا ٹوٹی پوری سونے کی ہے یا اس پہ پانی سونے کا چڑھایا گیا ہے, اور وہ تو دیکھ کے نگاہ خیرہ ہو جاتی ہے. تو وہ سخت ڈپریشن بھی اس میں تھا. یہ بھی ایک پرابلم ہے. لیکن وہاں بھی تو آسودہ زندگی گزار رہے ہیں اپنے بچوں کے پاس. آدھے سے زیادہ وہیں آسودہ گزار رہے ہیں نا, یہاں تو آسودہ نہیں گزار سکتے. آدھے سے زیادہ خاندان یہاں آئیں گے جب, وہاں جائیداد کے مسائل بھی تھے, وہ بھی انہوں نے حل کرنے تھے کہ کس کو کیا ملے گا, کیا ہوگا. اور اطلاعات یہ ہیں کہ صرف یہی نہیں ہے جائیداد جو نظر آتی ہے, اور بھی بہت ساری ہے, اور ذمہ دار لوگ یہ کہتے ہیں. اب یہاں آئیں اور سیدھے جیل چلے جائیں, پھر اسی ڈپریشن کا شکار ہو. وہ کیوں آئیں گے؟ وہ تو سیاسی زندگی اگر ان کی خطرے میں پڑ جائے, اگر وہ یہ سمجھیں کہ بھائی الیکشن کا مسئلہ ہو مثلاً, اگر میری موجودگی سے فرق پڑ سکتا, اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس سے کوئی امکان ابھی نظر نہیں آ رہا, وہ میں عرض کرتا ہوں کہ کیوں نظر نہیں آ رہا. تو مریم کی خواہش بھی یہ ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ رول وہ پلے کرتے رہیں, بیان دیتے رہیں, اور جب وقت آئے تو اس وقت وہ آ جائیں, یا یہ اس وقت تک کنٹرول ان کا ہو جائے پارٹی پہ قائم. ٹھیک ہے, شہباز شریف کو irrelevant کرنا ہے, یعنی اس کی بالکل ثانوی حیثیت ہو. تحریک کیوں نہیں چل سکتی؟ کل میں نے تفصیل سے بیان کیا, عرض کیا تھا, پھر میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے 2-3 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں نون لیگ کے لوگ. وہ عمران خان نے کہا بھی کہ ایک بیچارہ ہمارا بیٹھا ہوتا ہے 2-3, ظاہر ہے پیٹرن ہی یہی ہے, اور ظاہر ہے آزاد میڈیا یہی ہوتا ہے. حکومت کا ایک ہی نمائندہ ہو سکتا ہے, 2 نمائندے تو ہو نہیں سکتے. موجود نہیں ہو سکتے. اور 1 on 1 بھی شاید خاقان عباسی کی چونکہ خاص حیثیت ہے, سابق وزیر اعظم رہے ہیں, وہ کرتے ہیں. وہ میڈیا میں تو ایک ماحول وہ پیدا کر دیتے ہیں, باقی سارے عوامل تحریک کے حق میں نہیں ہے. کرونا ختم نہیں ہوا ہے, کم ہو گیا ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ یہ بقرعید کا تو کوئی خاص سنگین نتائج نہیں ہوا, لیکن ابھی محرم کے جلوس نکلیں گے. ابھی کراچی ہے, ایک سیلاب کا اثر ابھی 10-15 دن رہے گا. ابھی اگر اس سیلاب کے ماحول میں رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس سے کوئی اچھا میسیج نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, پھر بہت کوہین بھی نہیں ہے پارٹیوں کے انداز فکر میں, بہت سے مسائل ہیں وہ حل کرنا ہوتے ہیں. مشترکہ اپوزیشن یوں ہی نہیں, متحدہ اپوزیشن یوں ہی نہیں بن جاتی ہے. بہت سارے معاملات ہیں جن کا بہت ساری چیزیں اس میں پس پردہ طے کرنی ہوتی ہیں. میڈیا میں پریشر انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور یہ پریشر جاری رہے گا. مگر تحریک کے لیے تو حالات تب سازگار ہوں گے جب کرونا ختم ہو چکا ہوگا. آپ باقاعدہ طور پہ لوگوں کو گھروں سے نکال پائیں گے. ہاں, نکال پائیں گے, بڑے بڑے جلوس نکل سکیں گے, اتفاق رائے ہو جائے گا, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا, اس وقت نہیں ہو سکتا. ابھی آپ نے یہ مکمل تفصیل کے ساتھ واضح بھی کیا تھا ہارون صاحب کہ تمام پتے اس وقت خان صاحب کے حق میں نکل رہے ہیں. زیادہ تر چیزیں ان کے حق میں جا رہی ہیں. مہنگائی بڑی ہے, چینی کا آٹے کا مسئلہ ہے, پیٹرول کا بھی ایشو ہونے والا ہے. لیکن جی پیٹرول کا بھی ایشو ہونے والا ہے. پیٹرول کا ایشو ہونے والا ہے. پیٹرول کا میں الگ بات کرتا ہوں, انرجی کے حوالے سے ہم خاص طور پہ الگ گفتگو کریں گے. اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں. وہ جس تعیش کی زندگی کے عادی ہیں, آرام دہ زندگی کے نہیں. دیکھیے ان کے شوق کیا ہیں, آپ کو اندازہ ہے ان کے پاس کتنے لباس ہوں گے؟ ہارون صاحب ہم کہاں اندازہ کر سکتے؟ 200-250. جی, شہباز شریف صاحب کے پاس تھوڑے سے ہیں, پھر ان کی بیگم نے انہیں توجہ دلائی کہ کچھ آپ بھی زیادہ کریں. انہوں نے ہیٹ وغیرہ آپ نے دیکھا نا پہننے شروع کیے, اور کچھ کپڑے سلوائے انہوں نے.
اور قیمتی چیزوں کا انہیں شوق ہے. وہ جو گھڑی انہوں نے خریدی تھی انہیں دی گئی تھی, وہ کہا جاتا تھا 25-30 کروڑ روپے بھی اس چاند کا ایک ٹکڑا لگا ہوا تھا. بھائی یہ نہیں پتا. ویسے آپ کو یاد ہوگا ڈار صاحب کی گھڑی کے اوپر بھی کافی چیزیں آئی تھیں. ہاں, ڈار صاحب جو ہے کام زیادہ تر ڈار صاحب ہی کرتے تھے. ابھی منظر سے غائب ہیں. ابھی تو بہت عابد شیر علی غائب ہے, ابھی بہت سارے لوگ غائب ہیں, ممکن ہے کچھ اور لوگ بھی غائب ہیں. وہ جب موسم آئے گا نا, یہ فصلی پرندے اس وقت آتے ہیں جب چھت پہ دانہ ڈالیں اور پانی رکھا ہو تو کبوتر آتے ہیں, ورنہ نہیں آتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی کراچی کے حوالے سے پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں. یہ کراچی میں چودھری شجاعت نے بالکل ٹھیک کہا. آپ کا تو نہیں سن لیا چودھری صاحب نے کل جو آپ نے دیا؟ چودھری صاحب نے اچھا مشورہ ہے, آپ کا تو سنتے نہیں. شاید چودھری صاحب کا مان لیں کہ کراچی جانا چاہیے وزیر اعظم. تو چودھری شجاعت نے ٹھیک کہا ہے. دیکھیے وزیر اعلیٰ آج گئے, کراچی الیکٹرک میں بھی گئے, کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی گئے, وہاں بھی مسائل ہیں. ایکٹیو کافی نظر آ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب. تو گورنر صاحب کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ انہوں نے فون کیا کہ الیکٹرک کے سی ای او کو فون کیا, انہوں نے فون کیا, وہ جا کیوں نہیں سکتے شہر میں؟ ہو سکتا ہے باہر پانی ہو, نہیں نکل نہیں باہر. وہ جب وزیر اعلیٰ نکلتا ہے پانی نہیں ہوتا. ہاں یہ کوشچن ہے. پانی ہے تو وہ جو ہماری طرح تھوڑی جاتے ہیں, وہ کوئی چھوٹی سی کار پہ یا بائیسیکل پہ, بڑی گاڑیوں پہ جاتے ہیں, پھر ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں سے داخلہ آسان ہو. گورنر صاحب جا سکتے ہیں, کیوں نہیں؟ 4-5 وزراء ہیں, وہ کیوں نہیں جاتے؟ کراچی کے اسد صاحب ہیں, علی زیدی ہیں, فیصل بابڈا صاحب ہیں, وہ کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیے 73 میں مجھے یاد ہے سیلاب آیا تو بھٹو جو ہے وہ ایک قصبے ایک شہر میں گئے ہیلی کاپٹر پہ, اور وہ کہتے تھے, کئی لطیفے بھی اس وقت مشہور ہوئے کہ جہاں جہاں سیلاب جائے گا وہاں میں جاؤں گا. اس سے ایک ڈھارس بنتی ہے. پھر یہ کہ جو ڈائریکٹ انفارمیشن ہے براہ راست جب مشاہدہ کرتا ہے, شہباز شریف بھی جاتے تھے. بلاول بھٹو کیوں نہیں جاتے؟ وہ تو اپنے آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم سمجھتے ہیں, وہ کیوں نہیں جاتے بلاول بھٹو زرداری؟ نہیں, بلاول بھٹو کیوں جائیں گے؟ بلاول بھٹو کو کیا پڑی مستقبل کا وزیر اعظم سمجھنا. اور بات ہے انہیں معلوم ہے وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. دیہی سندھ تو سارا کھنڈر بن گیا ہے. وہ آج کیا بتا رہی تھی آپ کے خاتون کا ٹیلی فون آیا تھا کہ میڈیا نہیں دکھاتا. میڈیا دکھا ہی نہیں سکتا. جہاں تک پہنچ ہے وہ دکھا رہا ہے ہارون صاحب میڈیا. ظاہر ہے کیمرہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے. اس پانی میں آدمی کتنی دیر اس بارش میں کھڑا رہ سکتا ہے. بالکل ہے. ویسے بہت سارے علاقے جہاں 2 دن سے آئی نہیں ہے. بالکل. اچھا, یہ ایک جامع منصوبہ بنانا پڑے گا, اور کم از کم 100-150 ارب روپے, 50 ارب روپے اس وقت خرچ ہوتے ہیں, 100-150 ارب روپے خرچ کرنے پڑیں گے. اس میں شہریوں کو انوالو کرنا پڑے گا. ہزاروں برس کا انسان کا تجربہ ہے, اور سینکڑوں برس کا تو پریکٹیکلی ہے جب یہ بلدیاتی ادارے بنے ہیں, کہ انتظام چھوٹی سطح پہ بہتر ہو سکتا ہے. اور اب تو دیکھیے جدید دنیا میں تو یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ بھی, پولیس بھی, ایجوکیشن بھی, بہت سی چیزیں بلدیاتی ادارے ہینڈل کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے عمران خان ہے, بڑے شہر بڑے ملکوں کی طرح چلائے جاتے ہیں. تو وہاں جائیں, بیٹھیں, وقت دیں, انہیں پہلے جانا چاہیے تھا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پورا جامع پلان ہے اور طویل مدتی پلان ہے, وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, اور وہاں جا کر دیکھا جائے گا جو انہوں نے احکامات دیے تھے عمران خان صاحب نے, ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب وہ کب جائیں گے اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جامع پلان ہونا چاہیے, بس شارٹ ٹرم ریسٹوریشن کا بھی تو کوئی پلان ہونا چاہیے نا. شارٹ ٹرم تو بھی کوئی منصوبہ ان کے پاس نہیں. اور تجاوزات ہٹائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. بے شک وہ یہ ان لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچے گی, اس کو کوئی متبادل سوچنا چاہیے. متبادل 80,000 کے قریب میرے خیال میں کل آپ نے ہارون صاحب بات کی, 80,000 کے قریب لوگوں کو کہاں گھر دیں گے. کچھ نہ کچھ تو اس کا حل سوچنا ہی پڑے گا. رہ گئے بلدیاتی ادارے, وہ صوبائی حکومت کی مرضی ہے, وہ آج ختم ہو جائیں گے. آج نہیں ختم ہو رہے, ایک دن میں ہوں گے, لیکن کل اتوار ہے, محرم بھی ہے, آج اتوار ہے, آج ہفتہ ہے, کل اتوار بھی ہے اور عاشورہ بھی ہے. تو اب تو پریکٹیکلی تو ختم ہو گئے. ٹھیک. اور وہ انہیں اختیارات دینا صوبائی حکومت کا کام ہے. دیکھیں اختیار مرکز میں صوبے میں تو چلے گئے, نیچے تو نہیں جاتے. وہ جب تک سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرے گی, جب تک یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اب تک کا تجربہ ہمیشہ ناکام رہا. دیکھیے فوجی حکومتیں آتی ہیں, وہ بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیتی ہیں, جس وجہ سے بھی دیتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی مصلحت کی وجہ سے دیتی ہیں, صحیح ہو سکتا ہے.
وہ چاہتے ہیں کہ مرکز میں حکومت نہ بنے، کوئی طاقتور سیاسی عناصر نہ ابھریں، لیکن جیسے ہی سول حکومت آتی ہے کلاش شروع ہو جاتا ہے بلدیاتی اداروں میں، وزیر اعلیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، تمام اختیارات ان سے لے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہ کوئی قانون بنانا پڑے گا، ترمیم کرنی پڑے گی۔ دیکھیے آئین اس کی گارنٹی کرتا ہے، لیکن آئین خود بخود تو نافذ نہیں ہو جاتا، اسے کسی نے نافذ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا عدالت سپریم کورٹ ہی ہے، اس کا بغیر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب، یہ جو سیلابی صورتحال، اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے، حیدرآباد کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے، تو کیا اس بارش نے بھی خطرہ ہے؟ اس بارش نے کیا باسی نہیں کر دیا لوکل سسٹم مضبوط چناب کے کناروں ہونا پہ بھی چاہیے؟ خطرہ ہے، پختونخوا کے بعض علاقوں میں خطرہ ہے، اس کی تیاری تو کسی نے کی نہیں ہے، کسی نے تیاری نہیں کی، اس کے باوجود کہ محکمہ موسمیات میں بہت پہلے بتا دیا تھا۔ محکمہ موسمیات کے حوالے سے بات کرتی ہوں ہارون صاحب، کل کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کراچی کے اندر شدید بارش ہوگی۔ اللہ رحم کرے، یہی ہو سکتا ہے کہ شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور جو کچھ NDMA کر سکتی ہے اور جو فوجی جوان کر سکتے ہیں، فوجی جوانوں نے بڑا کام کیا، MKM والوں نے تو بڑا کام کیا، جھاڑو پانی میں چلا رہے تھے، پانی میں جھاڑو چلا کے فلم بنا کے چلا دی، یعنی خلق خدا کو احمق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں ذمہ دار، پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، MKM ذمہ دار ہے۔ لیکن ہارون صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ کیا اب سندھ کے حکمرانوں کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ لوکل سسٹم مضبوط ہونا چاہیے؟ رحیم صاحب سے ایک دفعہ میں نے بات کی، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے کراچی کے معاملے میں کوئی، تو کہنے لگے نہیں وہ ہم نے بانٹ لیا ہے، شہر MKM کے پاس ہیں اور دیہی علاقہ ہمارے پاس ہے، بانٹ لیا ہے، بانٹ لی، یہ گھر کی کھیتی ہے جو بانٹ لی گئی، اپنی مرضی سے لوگوں کو چن لیا گیا کہ انٹیریئر کو ہم دیکھیں گے، شہر کو وہ لوگ دیکھیں گے، مگر جنہوں نے دیکھنا تھا ہارون صاحب انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، اگرچہ دل اتنا دکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے کراچی پہ جو کچھ بیتی ہے، اور ایک آدھ انسان پہ تو نہیں بیتی ہے نا، لاکھوں گھروں پہ بیتی ہے، لاکھوں گھروں پہ بیتی ہے، بڑا قیمتی نقصان ہے، لاکھوں کروڑوں کا لیکن یہ ہے نقصان۔ کہ یہ جو ڈیم سب بھر گئے ہیں اور 8000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، جب وہ انرجی پہ آئیں گے تو میں آپ سرچ کروں گا، اور اس سے بڑھ سکتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بر وقت ڈیم بنائے ہوتے، نہ سیلاب آتے، صرف ایک ڈیم نہیں، 5 ذخیرے 40 سال پہلے وابڈا نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، 5 ایسے علاقے جہاں کاشتکاری نہیں ہوتی، جہاں زمین ڈھلوان میں ہے، گڑھے ہیں، بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں پانی کا ذخیرہ کیا جا سکتا تھا، مگر نہیں کر سکے ہم۔ نہیں، وہ تو وہ ڈے ٹو ڈے ایشوز میں حکومت الجھی رہتی ہے۔ مجھے ایک اور بھی ہارون صاحب، جیسے ابھی آج کل عمران خان کے ذہن پہ یہ سوال ہے نواز شریف صاحب کا، یہ شیخ رشید نے کیوں بیان دیا؟ شیخ رشید اور اس نے کیوں دیا؟ وزیر خارجہ نے کیوں بیان دیا؟ اس لیے کہ اب میرا خیال ہے کہ اوپر سے دباؤ ہے کہ بات کرو، ورنہ بقول فواد صاحب کے شیخ رشید نے تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا، اور یہ کہتے بھی رہے، بعد میں پبلکلی بھی کہتے رہے کہ وہیں رہے تو اچھا ہے۔ اب حکومتیں تو ان چیزوں میں الجھی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں حکومت کن احتساب کا معاملہ بھی یہی ہے، بھائی اس کو اداروں پہ چھوڑو، اس کو یہ وزیر اعظم کا کام ہے کہ ہر وقت اس پہ بات کرتا رہے۔ وزیر اعظم اپنے من پسند لوگوں کے حوالے سے بڑی بات بھی کرتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہیں وہ لوگ، ان کے اوپر کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر احتساب کیا جا سکے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چل رہی ہوں، جب بریک سے واپس آؤں گی تو احتساب کے حوالے سے بھی خاص طور پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ انرجی کو جو صورتحال اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، آپ نے احتساب کی بات کی تھی، احتساب تو کرنے دیا ہی نہیں جا رہا، ابھی سبطین خان صاحب کا بھی معاملہ پھر سے آ گیا ہے۔ نہیں، سبطین خان کا معاملہ تو کوئی ناقابل فہم ہے، عجیب و غریب خبریں چھپ رہی ہیں۔ کیا؟ حالانکہ یہ جو شہزاد صاحب ہیں یہاں لوکل ڈائریکٹر ہیں اس کے نیب کے، ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، شہزاد اکبر صاحب کی نہیں بات کر رہا، تو ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ دیکھیے عدالت سے ڈانٹ پڑی باقاعدہ نیب کو اس پہ کہ وہ جب اس کے پاس کاغذات گئے، اس نے یہ کہا، جو اس کا موقف عدالت نے سنا اور نیب کو ڈانٹ پڑی۔ اب خبری آئی ہے کہ منظر حیات صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ منظر حیات صاحب اس وقت، جی اس وقت وہ ایم ڈی تھے، یہ مائننگ کا جو ہوتا ہے شعبہ اس کے،
ان کے پاس گئے رپورٹ کہ 25 لاکھ روپے سے گجرانوالہ میں ایک ارتھ ریسورس کمپنی بنی ہے، جعلی کمپنی ہے، اس میں نہ کوئی پارٹنر ہے نہ کوئی ایکسپرٹس ہیں، اور انہوں نے اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس طرح کی کہ چنیوٹ کا خزانہ ان کے حوالے کر دیا، اس خزانے کی حالت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی جی۔ تو انہوں نے رپورٹ مانگی منظر حیات سے، ابھی وہ رپورٹ آئی نہیں تھی، یا آئی بھی تھی تو 17 نومبر 2007 کو پرویز الہی کی حکومت ہی ختم ہو گئی۔ 2008 کے الیکشن ہونے تھے نا، جو قدر تاخیر سے ہوئے چونکہ حادثہ ہو گیا تھا محترمہ کا، محترمہ کا واقعہ ہو گیا تھا، اور وہاں سے وہ گئے جناب چیف سیکرٹری کے پاس، یوسف نسیم غالباً نام ہے، کھوکھر جو وزیر داخلہ ہے، چیف سیکرٹری میں رہے، بعد میں بھی رہے شاید چیف سیکرٹری۔ پھر وزیر اعلیٰ کے پاس گئی جسٹس اعجاز نثار کے پاس، 17 میٹنگیں ہوئیں، ان 17 میٹنگوں میں سبطین خاں موجود نہیں تھے، وہ تو تھے ہی نہیں، تو موجود انہوں نے کیا ہونا تھا، اور اس کی اجازت دے دی گئی۔ جب وہ آئے، نئی حکومت آ گئی، شہباز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے، وہ ان چیزوں میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے، آپ کو پتا ہے متحرک تو وہ بہت تھے۔ اب جناب ان سے منظر حیات صاحب نے کہا کہ یہ ہے رپورٹ، ہم نے اجازت اس کی دے دی ہے، حالانکہ نگران حکومت کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی اتنے بڑے منصوبے کی، اگر وہ جو اس میں پاسبلٹی بظاہر نظر آ رہی تھی۔ چند دنوں کے مہمان ہوتے ہیں نگران حکومت، جن کی بھی آئے، وہ انہوں نے جا کے نواز شریف صاحب نے افتتاح کر دیا اور کہا کہ صرف لوہا نہیں ہے۔ اچھا، یہ چنیوٹ کے بارے میں ہمیشہ متضاد اطلاعات آتی ہیں کہ بے پناہ لوہا ہے، $50 بلین کا، 50 بلین، ایک امریکی کمپنی کے ڈائریکٹر نے، مائننگ کمپنی کے ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا، جو ریکوٹیک میں انٹرسٹڈ تھے، کہ $50 بلین کا لوہا نکل سکتا ہے۔ خیر آسان نہیں ہوتا یہ بڑے لمبے۔ اچھا خیر، نواز شریف صاحب نے کہا سونا بھی ہے، کچھ دکھایا بھی تھا، کچھ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، لوہا بھی ہے، تانبے کا بھی میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ذکر، تو سونا چاندی ہے تو تانبا کیا جی، تانبا بھی ہوگا۔ اچھا، جو چاہیں کہہ دیں۔ اور کتنے پیسے اس پہ خرچ کیے، خوشخبری سنائی، وہ یاد نہیں رہا ورنہ اس کا کلپ نکال کے دکھاتے، وہ لوگوں کو یاد ہے، ہارون صاحب، ہاں لوگوں کو یاد ہے، کوئی چیز نہیں بھولتے اب لوگ۔ 5 ارب روپے اس پہ خرچ کیے گئے، یہ خوشخبری ہمیں 5 ارب روپے میں پڑی جی۔ اچھا، سبطین کے زمانے میں تو 1 روپیہ بھی نہیں خرچ ہوا، 1 روپیہ بھی نہیں خرچ ہوا، تو سوال کہاں سے پیدا ہوا اس کے ملزم ہونے کا؟ پھر وہ ان میٹنگوں میں شریک ہی نہیں تھا۔ اب یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، یا نیب اپنی انرجی کن چیزوں پہ ضائع کر رہی ہے؟ فرض کیجئے یہ ساری میری اطلاعات غلط ہے، فرض کیجئے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو پکڑے نا، پھر اس کے شواہد مہیا کریں اخبار نویسوں کو، عدالت کو تو دیں ہی دیں، پھر اب بتائیں، کہیں کوئی ایک خبر چھپ جاتی ہے، اور چھپتی اس وقت ہے جب یہ تذکرہ کہیں ہوتا ہے۔ ہم نے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہو، اگر فرض کیجئے عثمان بزدار صاحب جاتے ہیں تو جو لوگ زیر غور آ سکتے ہیں اس میں سبطین صاحب کا بھی نام آپ نے بتایا تھا، سبطین کا یہ ایک معاملہ اپنی جگہ پہ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا رکھیں، ادروائز سبطین کا کردار بے داغ ہے۔ وہ تو بیچارہ اپنے علاقے میں جاتا ہے تو ہوٹر والی گاڑی کبھی لے کے نہیں گیا۔ عدالت نے بھی کئی بار نیب کی سرزنش کی ہے کہ شواہد کے بغیر یہ ہے کہ جب وہ گیا، جب یہ واقعہ ہوا اس کی گرفتاری کا، تو شہر بند رہا۔ پپلا ایک قصبہ ہے جو ایک زمانے میں بڑی تیزی سے، جہاں 50s میں جب صنعت کاری کے منصوبے بنے تھے تو اس کے قریب بھی کوئی ٹیکسٹائل وغیرہ کی انڈسٹری لگی تھی، جوہر آباد ہوا تھا، اور وہ اس وقت بڑا منصوبہ تھا اس کو صنعتی مرکز بنانے کا۔ وہ تو خیر ایوب خان کے بعد ہر چیز ہم بھول گئے، لیکن شہر بند رہا تھا۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ کسی بھی وجہ سے، جیسے 2 3 4 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کچھ ہوا، پھر تو الیکشن ہی ہار گئے سبطین خان۔ اچھا، اب وہ وعدہ معاوضہ صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام تم کر دو، میں تمہیں چیف سیکرٹری بنوا دوں گا۔ ایک صوبائی وزیر کیسے چیف سیکرٹری بنوا سکتا ہے؟ اور ایسا صوبائی وزیر جو کسی میٹنگ میں نہیں گیا اور جو اگلا الیکشن ہی ہار گیا۔ یہ تماشا میری سمجھ سے بلد ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس چنیوٹ کے خزانے کا ہوا کیا ہارون صاحب؟ کچھ بھی نہیں، مٹی ہے، مٹی ہے، وہ سونا مٹی ہو گیا؟ نہیں، وہ اس کے بارے میں ہمیشہ متضاد اطلاعات آتی ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے، دیکھیے نا،
کوئی کسی چیز پر ٹک کے کام تو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ تو کوئی آپ کے انجینئر تو ساری دنیا میں بکھر, اول تو آپ نے اتنے انجینئر کبھی پیدا کیے ہی نہیں جتنے کرنے چاہیے. انجینئرنگ ہے. معیشت کیا ہے؟ انڈسٹری ہے. انڈسٹری کیا ہے؟ انجینئرنگ ہے. اگر آپ کے پاس انجینئر یونیورسٹیوں کی کوئی حالت اچھی نہیں ہے, اور جو انجینئر, مطلب میں جانتا ہوں آسٹریلیا میں مائننگ میں ہمارے انجینئر کام کر رہے ہیں, امریکہ میں مائننگ میں ہمارے انجینئر کام کر رہے ہیں, حتیٰ کہ برطانیہ میں بہت اہم ترین اداروں میں ہمارے لوگ انجینئر کام کر رہے ہیں. میں ایک صاحب سے ملا بھی, ڈاکٹر قدیر صاحب کے ہاں, جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ فلاں فلاں معاملے میں یہ دنیا کے ٹاپ ایکسپرٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے. فرانس میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہا جاتا تھا کہ فرانس کا نمبر 1 سائنٹسٹ ہے, نام تو اب حافظ میں نہیں. تو آپ نے اس کے لیے کوئی ادارہ تو بنایا نہیں ہے, اعلان کر دیا, داد وصول فرما لی اور بھول گئے. چلیے چند لمحوں کی خوشخبری اگر 5 ارب میں پڑ گئی ہارون صاحب, نواز شریف صاحب کا کیا جاتا ہے, قوم کا گیا جو گیا. اچھا ہارون صاحب, آپ نے معیشت کے حوالے سے بات کی, ذرا انرجی سیکٹر کی طرف آتے ہیں. انرجی کی کیا صورتحال ہے؟ کوہاٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ تیل اور گیس کے کچھ ذخائر برآمد ہوئے. جو میں نے ابھی معلوم کیا آپ کے بتانے کے بعد, کو بڑے ذخائر نہیں ہیں, یعنی موجود تو ہیں. پاکستان میں بہت گیس ہے بہت سی جگہوں پہ, اور بہت سی جگہوں پہ پیٹرول بھی ہے, ڈیزل بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک زمانے میں ہمارا شیئر جو تھا, وہ میں نے لکھا 10-12 سال پہلے کی بات ہوگی, 12-13 سال پہلے کی بات ہوگی, کہ 41% ڈیزل ہم اپنا خود پیدا کرتے ہیں. اس میں حمید اختر مرحوم نے کہا یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے, یہ کیسے بات کی؟ میں نے کہا میں نے تو بجٹ ڈاکومنٹس میں اس کو دیکھا ہے. اسی زمانے میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ میں نے بتایا کہ وزارت اطلاعات کے پاس 2 ارب روپے کے خفیہ فنڈز ہوتے ہیں, اس میں بڑی ہاہکار مچی, یہ کہاں سے نکال لیا؟ میں نے کہا یہ بجٹ ڈاکومنٹ ہے, اس میں لکھا. وہ کو پڑھتا نہیں ہے نا ہارون صاحب. اچھا, اب مجھے بھی اتفاق سے پتہ چلا, کسی نے توجہ دلائی, ہم نے پڑھنا چاہیے نا, وہ ارکریزی کرنی چاہیے اس پہ. تو دیکھیے زین میں ہے, زین ایک جگہ ہے کوئی 200 کلومیٹر اندازاً ڈیرہ بگٹی سے, کہا جاتا ہے کہ وہاں اس سے زیادہ گیس ہے جتنی ڈیرہ بگٹی میں ہے. وزیرستان میں گیس ہے, لیکن او جی ڈی سی کوئی کام کرے گی تو تب ہے نا, آپ آرگنائز کریں گے, آپ کے پاس ایک بڑا منصوبہ ہوگا. پھر یہ ہے دیکھیے کہ تیل, اب آپ کو پتہ ہے کہ اکانومسٹ کی رپورٹ آئی ہے کہ تیل کی قیمت اب بہت زیادہ کبھی بھی نہیں بڑھے گی. متبادل انرجی کی طرف لوگ جا رہے ہیں, ونڈ انرجی کی طرف جا رہے ہیں, اس سے زیادہ سولر انرجی کی طرف جا رہے ہیں. بجلی سے گاڑیاں چل رہی ہیں. یورپ میں تو اب وہ انسینٹو دے رہے ہیں, 20% تک حکومت پے کرتی ہے تاکہ پولوشن ہو. وہ ان کے نزدیک تو پولوشن بڑا مسئلہ. ہمارے ہاں بھی گیلپ کے ایک سروے میں لوگوں نے کہا تھا ایک زمانے میں کہ پولوشن دوسرا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے, لیکن لاتعداد بیماریاں اس سے پیدا تھی. اب ہم نے سولر انرجی میں, شمسی توانائی میں ہم نے تو انویسٹ کیا ہے نہیں. لیکن ہارون صاحب, عوام پہلے مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. عمران خان صاحب بار بار سمجھاتے ہیں کہ یہ سخت فیصلے کیا 5 سال بھگتنے پڑیں گے عوام کو؟ نہیں, دیکھیے بھگتنے بھی پڑے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک جامع منصوبہ فی الواقع بنا لیتے ہیں, جو ایک پہلو سے نہیں ہوگا. یہ بلدیاتی اداروں سے میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ سینکڑوں برس کا بنی نوع انسان کا تجربہ ہے. حضرت عمر کے دور میں گورنر جو ہے وہ بعض اوقات مرکز کے احکامات پہ اعتراض کرتے تھے, بعض اوقات ماننے سے انکار بھی کر دیتے تھے کہ خلق خدا کے مفاد میں نہیں ہے. گورنروں کے اتنے اختیارات ہیں, اب میں اس کی تفصیل کیا بتاؤں, یہ موقع نہیں ہے. بات یہ نظم و نسق نچلی سطح پر, لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ سیاسی پارٹیوں کی حالت تو یہ پڑی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی جیب میں, اور یہ پڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی عمران خان کی جیب میں, اور یہ پڑی ہوئی ہے زرداری صاحب کی جیب میں, اور جمعیت علماء اسلام مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے سے ان کی جیب میں منتقل ہو گئی, اور عبدالصمد اچکزئی سے محمود اچکزئی کو منتقل ہو گئی, اور غفار خان سے ولی خان کو, ولی خان سے ان کی بیگم صاحبہ کو, پھر ان کے صاحبزادے کو, اب ان کے پڑپوتے کی تیاری ہو رہی ہے. غفار خان کے پڑپوتا جو ہے وہ لیڈر. بھائی اس سے لیڈرشپ کہاں سے آئے؟ یونیورسٹیوں میں یونینیں نہیں بن سکتی, کالجوں میں, اس لیے کہ ہنگامہ اور فساد ہوتا ہے. ہمارا مزاج نہیں, حکومت کی رٹ نہیں ہے. بلدیاتی اداروں سے لیڈرشپ ابھر سکتی ہے, وہ آپ بننے نہیں دیں گے, بننے نہیں دیتے. اس لیے صوبے کا مسئلہ ہے جی, مرسو سندھ نے ریسو, کون آپ سے سندھ لے رہا ہے؟ بھائی آپ بلدیاتی ادارے مضبوط بنائیں اور انہیں کام کرنے دیں.
آپ لے گئے مرکز سے اپنا حصہ تو شہروں کو کیوں نہیں دیتے؟ الٹیمیٹلی آپ ہی کی حکومت مضبوط ہوگی. میرا خیال ہے کہ اگین اس میں سپریم کورٹ کو دخل دینا پڑے گا. 1 کروڑ سے اوپر آبادی کے جو شہر ہیں وہاں میٹروپولیٹن کارپوریشنیں بننی چاہیے, ان کے اختیارات میں بتدریج اضافہ ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چل رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, مگر خاص طور پہ 9 محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ نے گفتگو کی تھی, اس کے بعد دیکھیے نا, یعنی قانونی اور اخلاقی پوزیشن ایک ہو سکتی ہے اور عملی صورتحال دوسری ہو سکتی ہے. وہ جو ان کے ساتھی تھے جن میں مقدمہ چل رہا ہے زرداری صاحب کے, وہ ہر سیکٹری جانتا تھا انور مجید صاحب کے زرداری صاحب کے آدمی ہیں, تو ان کی بات سنتا تھا اور اس پہ عمل کرتا تھا. اگر چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم یہ طے کر لیتا ہے کہ اس کو سپیس دینی ہے فلاں آدمی کو, تو ظاہر ہے بیوروکریسی اس کی بات سنے گی, نظر انداز کیسے کر سکتی ہے؟ پنجاب کی بیوروکریسی سن رہی ہیں گلزار صاحب کی گفتگو یا باتیں جو وہ کہتے ہیں؟ وہ تو دیکھیے اس کے ٹیکٹ فل ہونے پہ بھی ہوتا ہے نا, وہ کتنا ٹیکٹ فل ہے اور کتنا کام لے سکتا ہے. پہلے سے تو صورتحال بہرحال بہتر ہے, کافی بہتر ہے نسبتاً متعلق. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, محرم پہ میں نے بات کرنی ہے, مگر جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دیا گیا ہے, نوجوان نسل کو یہ پتہ ہے کہ یہ سب ہوتا ہے, مگر ان کی تعلیمات کیا ہے, اس کے بارے میں کچھ بیان کیجئے. سید حجویر مخدوم امم, اقبال نے کہا سید حجویر مخدوم امم, مرکد او پیر سنجر را حرم, خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت. یعنی وہ امتوں کے قوموں کے سردار ہیں, اور ان کا جو مزار ہے وہ پیر سنجر کے لیے حرم کسی حرمت رکھتا ہے. کسی حرم تو نہیں کوئی چیز ہو سکتا, وہ تو ہسپانیہ کے بارے میں بھی کہا, ہسپانیہ تو مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں, خاموش اذان ہے تیری بعد سحر. ویسے یہ دیکھیے یہ سلسلہ ہے ایک نور کا. کچھ دانا لوگ ایسے ہیں, بزرگ مہر میں نام نہیں لینا چاہتا, آج کل تو بالکل ہی جی نہیں چاہتا کسی کا نام لینے کو, جو کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ ایک پیرالل مذہب ہے, متوازی مذہب ہے. اچھا, خدا کے بندو, کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جو تصوف پابند شریعت نہیں ہے وہ زندیق تو پیدا کر سکتا ہے, صدیق پیدا نہیں کر سکتا. دیکھیے ان کا کمال کیا ہے جناب علی بن عثمان حجویری کا. ابھی وہ نوجوان آدمی تھے تو محمود غزنوی ان کی خدمت میں حاضر, اسی محلے میں رہتے تھے. فرمایا کہ میں جامع اموی میں, جو پہلی بہت بڑی مسجد تھی اپنا عالم اسلام میں, اب بھی باقی ہے, تو وہاں میں سویا پڑا تھا, تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا خواب میں. تو میں اٹھ کے خواب میں دیکھ رہے ہیں ان کے قدم لیے, اور وہ تو ایک بزرگ کو جو بہت یعنی ضعیف نظر آ رہے تھے, بائیں ہاتھ لیے ہوئے تھے جناب رسول اکرم نے. تو عرب جب کسی کو بائیں ہاتھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب اسے پناہ دی جاتی ہے, اس کو پناہ دی. ہاں, پناہ دی ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تمہارے امام ہے ابو حنیفہ. تو اس کے بعد وہ پہنچتے ہیں, اور امام ختلی جن کا مشہور جملہ ہے جو ہمیشہ اہل تصوف دہراتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس کا روزہ رکھ لیا. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں نا جو دنیا کو بدل ڈالتے ہیں. یعنی وہ تو خیر بہت ہی بڑے لوگ تھے, لیکن قائد اعظم جیسے لوگ, اقبال جیسے لوگ جو اپنی ساری زندگی فیصلہ کر لیتے ہیں, نظر کر دیتے ہیں, تو وہی دنیا میں تغیرات لاتے ہیں. تو امام ختلی نے فرمایا کہ جاؤ انڈیا جاؤ. رسول اللہ نے بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اشارہ کیا, تو کہ میں نے پوچھا کراچی میں پوچھا ہوگا کہ وہاں تو ہم پیر مکی ہمارے بھائی موجود ہیں. ویسے یہ بی بی پاک دامنہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے جناب امام حسین اور حسن کے چچا زاد بھائی تھے, عقیل ان کا نام تھا,
عقیل بن مسلم، جناب عقیل تو وہ ان کی صاحبزادی تھی. کئی روایات ہیں کہ یہاں 40 دن آپ نے عبادت کی جناب داتا گنج بخش. تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے ایسی جگہوں پہ. تو خیر وہ تشریف جب لائے تو ان کا تو جنازہ جا رہا تھا، یعنی جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے تو بھائی وہاں موجود ہیں، ان کا جنازہ جا رہا تھا. اور اس کے بعد یہ ایک ٹیلہ تھا، یہاں تشریف فرما ہوئے، اور علم کا ایک بے کراں سمندر تھا. 30-40 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے کشف المحجوب کا، اور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ اس کتاب کا بدلہ نہیں جا سکتا. ایک خط کے جواب نے لکھا، اور اس کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ انسانی نفس کس طرح آدمی کو دھوکہ دیتا ہے، کس طرح آدمی فریب میں پڑتا ہے، اور اس کی فرسٹ پرائرٹی اعلیٰ ترین ترجیح اس میں گم ہو جاتی ہے، دنیا کے مغالطوں میں پڑتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اس کتاب کو پڑھ لے گا اور سمجھ لے گا، یہ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا نا کہ جس کو کوئی مرشد نہ ہو، یہ کتاب اس کی مرشد ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی پروفیسر احمد رفیق اختر سے پوچھا کہ آپ نے کشف المحجوب کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھی نہیں ہے، مجھ پر بیت گئی ہے. اور انہوں نے کہا میں بہت اساتذہ کے پاس گیا، میری تشفی نہیں ہوتی تھی، مگر جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کریم تو پڑھا، ظاہر ہے اصل کتاب، اصل چیز ذالک الکتاب، اصل کا تو وہ اللہ کا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اطمینان ہو گیا. مجھے جب کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوتا تھا تو اس کا جواب سب سے بڑے ماہر نفسیات تو یہی ہوتے ہیں، یہی لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور انہیں راستہ دکھاتے ہیں. اور راستہ وہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی غالباً یہ بات کہی، اور شاید جناب جنید نے بھی کہی کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتے ہیں، ہم لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اللہ کی دہلیز پہ لے جاتے ہیں. مسجد میں لے گئے، عبادت کی طرف لے گئے، خدمت خلق کی طرف لے گئے، وہاں چھوڑ آتے ہیں. باقی سالک کی مرضی ہے، جتنی جستجو وہ کرے گا اور جتنی ریاضت کرے گا اور جتنی صفائے قلب اس میں ہوگی. تو اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ تصوف حریت، تصوف آزادی ہے. کس چیز سے؟ ادنا خیالات سے، گناہ سے، خرابی سے، خود غرضی سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے. تصوف کو عاجزی بھی کہا جا سکتا ہے ارون صاحب؟ عاجزی تو اس کا بالکل ایک اٹل حصہ ہے. یعنی اپنی ذات کا، ہم نے اپنی آنکھوں سے جن 2-4 آدمیوں کو دیکھا ہے اور جن کا کبھی میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی انہیں چڑھائے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، ان کے ساتھ تلخی سے پیش آئے تو وہ خاموش ہو رہتے ہیں، اور مصیبت آ پڑے اس تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آدمی دنگ ہی رہ جاتا ہے. کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اس کی تاریخ انسانی میں کوئی نظیر ہی نہیں ہے. یعنی تمام آزمائشیں اکٹھی ہو کے ایک آدمی پہ آ گئی ہیں، اور ایک خاندان، اور جو خاندان بھی کیا ہے، ساری امت مل کے بھی ہزاروں برس میں جس کا احسان چکا نہیں سکتی. اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، یا مجھے سرحد پہ جانے دو، میں جہاد میں حصہ لوں گا. اور یہ بات بھی اس کی نہیں مانی جاتی. اور پانی لینے کے لیے جاتے 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا فرات، تو وہ راستے میں امبش کیا جاتا ہے انہیں. اور اس میں کمال یہ ہے جس پہ بہت کم غور کیا جاتا ہے کہ جناب امام کو اپنی کوئی فکر نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ روشنی بجھ گئی، صرف تل چھٹ باقی. انہیں تو صرف اس کا صدمہ تھا کہ یہ نور گم ہو رہا ہے. دیکھیے یزید کی بیعت تو جبرن لی گئی. اب لوگ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں اور پوری بات کرتے نہیں ہیں، جبرن لی گئی. مگر اور جو اس کی زندگی تھی وہ اس وقت بھی ویسی تھی، بعد میں تو خیر کیا کیا اس نے کیا. پھر یہ ہے کہ جو لوگ اس کے لیے تعویلیں تراشتے ہیں انہیں کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید اس کا ذمہ دار نہیں تھا، تو قاتل جناب حسین کے اور دوسرے لوگوں کے جو قاتل ہیں اس خاندان کے، جس کی تعریف ہی نہیں بیان کی جا سکتی، جس کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے، وہ زندہ کیسے رہے اور وہ نوازے کیسے گئے
اور جو بچ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. کل اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. یہ بڑا مشکل موضوع ہے اس کا حق ادا کرنا. یہ اہل علم کا کام ہے, یہ ہم اخبار نویسوں کا کام نہیں ہے, لیکن کل بات کریں گے اس پہ. لیکن انشاءاللہ تعالی محرم الحرام کے حوالے سے کل پروگرام مقابل میں ہم خصوصی طور پر کریں گے, اور کل کا پروگرام مقابل مکمل طور پہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے حوالے سے ہوگا. ہارون صاحب آپ کے بھی وقت کا شکریہ, میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.